खुदावंद ने 3 दफा कहा तुम्हें सलामती हासिल हो। अबरानी ज़बान में कहते हैं हैवेलू शालूम अलैकुम। मुख्तलिफ ज़बानों में खुदावंद यीशु मसीह का इन अल्फाज का तर्जुमा किया जाता है कि तुम्हें सलामती हासिल। जो खुदावंद ने कलामे पाक में सलाम के लिए इस्तेमाल किया, जब भी उसने कलामे पाक में ये अल्फाज अदा किए, किसी से ग्रीटिंग्स है, उससे बातचीत है या उससे मुलाकात के दरमियान पहली दफा अगर मिलता है तो उसे यही कहता है कि तुम्हें सलामती हासिल। आज मैंने कलाम इस बात से इसलिए शुरू किया है कि बात सलाम की है। तो जब आपको कोई सलाम करता है, वैसे भी आम दिनों में भी, तो सलाम का मतलब यह है कि तुम पर यानी खुदा का फजल। सलामती का मतलब क्या है? पीस। अंग्रेजी में कहा कि अमन, कि तुम्हारी जिंदगी में कोई अमन चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, और खुदावंद आपके लिए दुआ कर रहा है, और जो बंदा और बंदी आपको भी सलाम कर रहा है या कर रही है, वो भी आपके लिए दुआ है। तो हम मसीहों की किसी को सलाम करना ये दुआ के मुतरादिफ है। कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को सलाम करना सिखाते। हम बच्चों को सिखाते हैं हेलो, हेलो बोले, हेलो बोलो बेटा, खुश होते हैं मां बाप। हाय बोलो बेटा, खुश होते हैं मां बाप। बच्चे आते हैं, सलाम नहीं करते, सीधे आपको हाथ मिला देते हैं, हम खुश होते हैं कि आजकल का मॉडर्न दौर है। लेकिन मसीही जब दूसरों को सलाम करते हैं तो सलाम वैसे भी आप कहते हैं, लेकिन अगर ये मुकम्मल लफ्ज़ आप कहें कि तुम पर सलामती हो, तो आप भी जवाब दें कि आप पर भी सलामती। तो अपने बच्चों को बचपन से बहुत कुछ आप सिखाते। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ मसीहियों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि किसी की सलामती चाहना, किसी बड़े का अदब करना। हेलो भी ठीक है, लेकिन हेलो में सलामती नहीं है। हाय भी ठीक है, हाय में भी सलामती नहीं है। कई लफ्ज हैं, हर जुबान का अपना एक लफ्ज है, लेकिन मसीह ने जो कलाम में लफ्ज इस्तेमाल किया मसीहों को सलाम करने का, वो यही है कि हैवेनु शालूम अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम्हें सलामती हासिल हो। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूं, मैं अपनी सलामती तुम्हारे साथ छोड़े जाता हूं। यही अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम में हमारे लिए अदा की। यीशु मसीह बड़ा है, तो यीशु मसीह बड़ा होकर छोटों को सलाम करता है, तो कोई बुरी बात नहीं है अगर बड़े छोटों को सलाम कर लें। वैसे तो हम गुस्सा करते हैं कि कोई शख्स या किसी का बच्चा सलाम ना करे, तो कहते हैं जी ना तरबियत ही कोई नहीं की थी अपने बच्चे ने, सलाम करना सिखाया नहीं है। तो जो बच्चा अपने बड़े को सलाम नहीं करता तो वो तो मसीही है ही नहीं, क्योंकि जिसने सलाम कर ली उसने मसीह की सलामती दूसरों तक पहुंचा दी। तो मसीह ने कहा कि तुम्हें सलामती हासिल हो, तो आज के बाद सलाम भी कह सकते हैं, ये बुरा लफ्ज नहीं है, सिर्फ सलाम सलाम। तो जब मुकम्मल लफ्ज बोलेंगे तो कितना अच्छा लगता है कि जब आप किसी के घर में गए कि तुम्हें सलामती हासिल हो। खुदावंद ने कहा है ये उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त, जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा कि तुम्हें सलामती हासिल। और ये कहकर उन्हें अपने हाथ फेरा, फिर उसने कहा कि तुम्हें सलामती हासिल। तीसरी दफा जब तोमा रसूल के साथ है तो फिर खुदावंद आकर कहता है
کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو، یہ لفظ استعمال کیا گیا. اور اسی طرح عبرانی زبان جو یسوع مسیح عبرانی اور رامی بولتا تھا، اس میں کہتے ہیں کہ ہیوینو شالوم علیکم. شالوم کا مطلب بھی ہے سلامتی، علیکم تم پر بھی ہو. لفظ بولے، اگر آپ ان کی طرح نہیں بولنا چاہتے، اردو میں بولنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں تم پر سلامتی ہو، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. تو یہ اپنے بچوں کو سکھائے. شروع ہم نے اس سے کیا تم پر سلامتی ہو، اور خداوند یسوع مسیح نے جب یہ انہوں نے سلامتی قبول کر لی تو پھر کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس نے ان پر پھونکا. کیا پھونکا؟ ان پر اپنا روح پھونکا. اور کیا الفاظ ادا کیے کہ روح القدس لو. جس نے سلامتی قبول کر لی ہے، روح القدس لو. سلامتی کی بات میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں تو صرف رسمن بھی کہہ دیتے ہیں، چلو فلانے نے سلام کر، پہلے سلام جی، منہ تھلے کر کے تو ادھر نکل گئے، ادھر چلے گئے. سلامتی کا مطلب ہے آپ اس کی طرف دیکھ کر اس پر خداوند یسوع مسیح کی سلامتی بھیجتے. تیری زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو، تیری زندگی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور جب اندر سے انسان قبول کر لیتا ہے اگلے انسان کو تو پھر سلام کرتا ہے. تو جو ہمارے یہاں معاشرے کے لوگ ہیں، اگر بچے یا بڑے سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو تو ان کا گلا شکوہ صحیح بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس بندے یا اس شخص کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا، اور اس لیے اس نے سلام نہیں کی، سلام چھوڑ دیتا. تو مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کہیں پر بھی جانا ہے، کسی محفل میں جانا ہے، کسی جگہ پر بھی جانا ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں کئی محفلوں میں گیا ہوں، جب کوئی نیا بندہ خاص طور پر مرد حضرات آتے ہیں تو سب کہتے ہیں جی سب کو سلام. بہت اچھا لگتا ہے. سب سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، لیکن کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے جی سب کو سلام، یا اگر یہ الفاظ ادا کرتے جی سب خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، بس اتنا کہہ دے اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. جیسے شادیوں میں اکثر لوگ جاتے ہیں، سب سے باری باری آپ جا کے گلے نہیں مل سکتے. اپنے ہاتھ خداوند کی طرح اٹھا کر کہیں کہ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، سب کو سلام، اور بیٹھ جائے. اور پھر اس محفل میں بیٹھا کہ گلا نہیں کر سکتا جی مجھے تو سی ملے ہی نہیں. خداوند نے بھی آج 12 رسول ہے، اور ان 12 رسولوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہی کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل ہو. اور اس کے بعد خداوند نے انہوں نے اس کو قبول کیا کیونکہ وہ یسوع کو دیکھ کر خوش ہوئے. اور جب یسوع کو دیکھ کر وہ خوش ہوئے تو پھر خداوند نے اپنا پاک روح ان پر انڈیلا، اور اس نے کہا کہ روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے وہ معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رکھے گئے. توما کی کہانی آپ آگے سے سنتے ہیں کہ توما نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح جب اس پر ظاہر ہوا دوبارہ تو اس نے توما سے کہا کہ غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن، یعنی غیر متقد بھروسہ کرنے والا بن. اور ابھی جو وہ سامنے آپ کو تصویر نظر آ جس کے سامنے موم بتیاں نظر جل رہی ہیں، اور یہ میرے سامنے بھی ایک تصویر ہے، اس کے نیچے آپ کے گھروں میں بھی یہ تصویر میں نے لگوائی ہے، بہت سارے گھروں میں یہ ہے، اور اس کے نیچے کچھ الفاظ لکھے ہیں کہ یسوع میرا بھروسہ تجھ پر ہے. جیزس آئی ٹرسٹ ان یو. یسوع میرا بھروسہ تجھ پر ہے. تو خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے درمیان آتا ہے تو لکھا ہے کلام میں کہ شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. ان سے چھن گیا تھا، ان سے دور چلا گیا تھا، اور جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تو خوش ہوئے. اور یسوع نے جب انہیں دیکھا کہ وہ خوش ہے تو پھر دوسری دفعہ انہیں سلام کیا اور کہا کہ تمہیں سلامتی حاصل. تو میں کبھی کبھی
بڑا پریشان بھی ہوتا ہوں. میں بہت سارے خاندانوں کو جانتا ہوں. اتوار کا روز ایسا ہے کہ اتوار کے دن بچے صبح صبح یا جب بھی انہیں وقت ملے اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں. چھوٹے بچے کیا ضد کرتے ہیں کہ آج چھٹی ہے اور ہمیں پارک جانا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ وقت چرچ کا ہو 10:30 بجے اور بچے نے ضد کر لی ہے کہ میں نے پارک جانا ہی جانا, اور ماں باپ ترجیح دیتے ہیں, عبادت کا وقت چھوڑ دیں گے لیکن اپنے بڑے جو ان کے بچوں نے کہہ دیا لے جائیں گے, چلے جائیں گے, اور یہ ان کی خواہش پوری کر دیتے ہیں. تو یہاں پر پھر بات تربیت کی کہ کتنے بچے چھوٹے ماں باپ نے تربیت کی ہوئی ہے کہ صبح اٹھ کر ماں باپ اگر سستی کرے تو بچے کہیں اٹھو جی آج چرچ جانا ہے, باپ کہے نہیں جی میرا دل نہیں کر رہا, آج بارش ہو رہی ہے, آج سردی ہے, آج میرا دل نہیں کر رہا, مجھے نیند آ رہی ہے. تو کتنے بچے ہیں ضد کر کے اپنے ماں اور باپ کو اس گھر میں لے کر آئے, کیونکہ آپ نے پہلی تلاوت اگر سنی ہے اور دوسری تلاوت بھی سنی ہے, اس میں ذکر ہے کہ ابتدائی کلیسیا کیا کرتے تھے. ایک تو وہ اکٹھے رہتے تھے, دوسرا وہ آپس میں شراکت کرتے تھے, تیسرا وہ اپنے مال اسباب بیچ کر ایک دوسرے کی ضرورتوں میں مدد کرتے تھے, اور چوتھا نقطہ ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے, اور پانچواں یہ ہے کہ وہ ہیکل میں اکٹھے ہوتے تھے. یہ سارے کام وہ کہاں پر کرتے تھے؟ ہیکل میں کرتے تھے, اور خداوند ہیکل میں انہیں اپنی برکات اور فضائل سے معاملہ. یہ تربیت کی ضرورت ہے, یہ تربیت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں, اور کتنا وقت ہے. آپ دیکھیں آپ شادی بیاہ پر جاتے ہیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں, عبادت میں آپ لیٹ آتے ہیں, 10:30 بجے کا ٹائم, آپ دفتر جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, جہاں پر ڈیوٹی پر جاتے ہیں, لیٹ ہو کر دکھائے مجھے. مینج کرتے ہیں کہ نہیں اپنے ٹائم کو آپ؟ لیکن جب خدا کی یا خدا کے گھر کی بات ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں خیر کوئی بات نہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ اس گرجا گھر میں بتایا, جس طرح آج ہم عید مناتے ہیں الہی رحم کی, خدا کے رحم کی. میرے سمیت سارے لوگ گناہ گار ہیں. ہر روز آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, آپ ان کے ساتھ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, برا بھلا بھی کہتے ہیں, ایک دوسرے کی چگلیاں بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. تو جب یہاں پر کاہن اس گرجا گھر میں عبادت شروع کرتا ہے تو وہ توبہ کی رسم کرواتا ہے. توبہ کی رسم کروا کے وہ کہتا ہے کہ آئیں عزیزو ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں. تو جو بندہ عبادت میں پاک ماس میں لیٹ آتا ہے اس نے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کہاں سے کر لیا؟ وہ تو گناہ گار ہی اس چرچ میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے. اس کی بخشش اور اس کی عرض جو اس کاہن کے ذریعے خدا تک پہنچ رہی ہے وہ نہیں پہنچ رہی. اور کاہن کہتا ہے کہ عزیزو دعا کرے. پھر ہم کرتے ہیں تو توبہ کا عمل پڑھتے ہیں یا قادر مطلق خدا, اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں, باتوں, کاموں, نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے. اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کماری سب فرشتوں, مقدسوں اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں. سب کے سامنے, مقدسوں کے سامنے بھی, فرشتوں کے سامنے بھی, انسانوں کے سامنے بھی, سب کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں. ہو جاتی ہیں اور ہو بھی جائیں گی کیونکہ ہم انسان ہیں. تو لیکن خدا نے معافی کا دروازہ کھولا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے. تو یہاں پھر کاہن کا کہتا ہے قادر مطلق خدا آپ پر رحم فرمائے, آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے.
یہ ہاتھ آپ کے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے، ان کی معافی کے لیے اٹھتا ہے۔ اور یہ کیوں ہاتھ اٹھتا ہے؟ کیونکہ آج کے کلام میں خداوند نے کہا کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رکھے گئے ہیں۔ اور روح القدس پھونکا گیا شاگردوں پر، رسولوں پر، اس کے بعد وہی سلسلہ مجھ تک پہنچا، اور میں نے اس گرجے میں جب توبہ کی عبادت ہوئی تو آپ کو اسی اختیار سے آپ کے گناہوں سے آزاد کیا۔ یہ وجہ ہے کہ کاہن کہتا ہے خدایا رحم کر، آپ میرے پیچھے دراتے ہیں، خدایا رحم کر، مسیحا رحم کر، مسیحا رحم کر، خدایا رحم کر اور خدایا رحم کر۔ اور جب میں آپ کے گناہ خداوند کے حکم سے معاف کر دیتا ہوں اس عبادت میں، تو پھر کوائر کہتی ہے گلوریا، خدا کی حمد و تمجید ہو، ہم پاک صاف ہو کر اس عبادت میں بیٹھے۔ تو جو شخص لیٹ آتا ہے اس چرچ میں، عبادت کے لیے لیٹ آتا ہے، شروع میں نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے یہ عبادت بے معنی اور بے فائدہ ہے۔ وہ یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون نہیں لے سکتا، گناہ لیتا اور کھاتا اور پیتا۔ کیونکہ کئی دفعہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی فادر جی میں نے چرچ نہیں آتے، فادر جی اسی اتنے جا کے چگلیاں ہی کرنی نے تو بہتر ایسی گرجے نہ آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری زندگی انسان چگلیاں کرے گا تو ساری زندگی خدا کے فضل سے محروم رہے گا۔ اس کے لیے یہ توبہ کا راستہ کھلا کہ اگر آپ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، اتوار کے روز آئے، آپ کے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں، بڑے گناہ تو اعتراف کے ساکرامنٹ سے فارغ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کو ناراض کر دیتے ہیں، کسی سے لڑائی کر لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں، بہت کچھ کر جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، یہ بڑے گناہوں میں شمار نہیں ہوتے۔ تو یہ انسانی فطرت کے اندر ہے، غصہ کرنا، لڑائی کر لینا، جھگڑا کر لینا، جھوٹ بھی بول لینا۔ لیکن آپ انتظار کریں کہ سارا ہفتہ مجھ سے یہ کام ہو گئے تو اب اتوار ہی وہ ایک دن ہے جب میں جاؤں گا اور اس عبادت میں شامل ہوں گا جہاں خدا کا رحم خدا کے کاہن کے ذریعے مجھ پر پہنچے گا۔ تو اس کا مطلب جس نے یہ شروع کی عبادت مس کر دی، جس میں عبادت کے حصے ہوتے، اس میں کاہن نے آپ کو ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہا قادر مطلق خدا پر رحم فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، میں ایسی دعا کسی کے لیے نہیں کرتا۔ ہم اس عبادت سے نکلتے ہیں اور ہماری زندگی کا آخر ہو جاتا ہے، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ کہنے والے تو یہ کہیں گے کہ جی آدھی عبادت میں تو فادر لیکچر دے رہا تھا، آدھی عبادت میں تو لوگ پہنچ گئے تھے نا، تو عبادت کرتا ہوا بندہ اس دنیا سے چلا گیا۔ نہیں، عبادت اس نے ضرور چرچ میں آ کر اٹینڈ کی ہے، لیکن جو وہاں پر خدا کا رحم خداوند کے کاہن کے ذریعے آپ تک پہنچنا تھا، اس رحم سے آپ محروم ہو گئے۔ اور اگر خدا نہ کرے کہ اس قسم کے واقعہ ہماری زندگی میں آ جائے کہ عبادت کے بعد اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس شخص کو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گناہوں کو خدا نے معاف کیا اور وہ ڈائریکٹ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگا۔ اور اسی لیے کاہن کہتا ہے قادر مطلق خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ جسم کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس برکت سے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی بات کی کریں؟ تو یہ وجہ کہ آپ کو وقت پر اس چرچ میں توبہ کی عبادت میں شامل ہے۔ تو جو لیٹ آتا ہے اس کے لیے عبادت ہے ہی نہیں، وہ بہتر ہے گھر میں لیٹا رہے، گھر میں لیٹا رہے یا لیٹی رہے اور نہ کرے عبادت، خداوند کا دن پاک نہ رکھے اور اس میں جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ کرے، اور یہ ایک اور گناہ ہوگا، کیونکہ خداوند کہتا ہے 10 حکموں میں کہ خداوند کا دن پاک رکھنا اور اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرنا۔ سستی بھی گناہ ہے، کاہلی بھی گناہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کر، آپ کو پتا ہے کہ عبادت کا وقت ہے اور اس کے باوجود آپ جان بوجھ کر سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ خدا کے گھر میں نہیں آتے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں۔
چھوٹے گناہ تو میں نے کہا کہ اس چرچ میں عبادت میں معاف ہو جائیں گے. بڑا گناہ ہے کیونکہ آپ خدا کے خلاف گناہ کر رہے ہیں, خدا کے حکم کے خلاف گناہ کر رہے ہیں. اور اس نے کیا کہا ہے کہ خداوند کا دن پاک رکھنا, حکم بھی اس نے خود دیے, اور اس میں اس نے کہا کہ خداوند کا دن پاک رکھنا اور اس میں بدنی منت کا کام نہ کرنا. اپنا کاروبار بند کرو, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف مجھے اپنی زندگی میں سے دو اتوار کے روز. تو یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج خداوند پر ہم بھروسہ کرنے کی عید مناتے ہیں, الہی رحم. تو جب خداوند پر آپ خداوند کا بھروسہ توڑتے, آپ نے وعدہ کیا کہ آپ اس کا دن پاک رکھیں گے اور آپ چرچ نہیں آتے, تو آپ نے تو اس کا بھروسہ توڑ دیا. اور آپ دیکھیں مجھ سے زیادہ بادشاہ لوگ ہیں, آپ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں, آج کل انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں, کہتے ہیں جی بھروسہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, دوسری دفعہ بھروسہ کسی پر نہیں کیا جا سکتا. ایک بندہ آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے, دوسری دفعہ آپ اس کے نزدیک جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. آپ جائیں گے تو ضرور دنیا داری رکھنے کے لیے, لیکن آپ دوبارہ سے وہ بات نہیں کریں گے جو اس کے ساتھ کرنی چاہیے تھی, کیونکہ آپ کا بھروسہ ٹوٹ گیا. اور آپ یقین کریں کہ مسیح کے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسیح کا بھروسہ توڑتے ہیں, مسیح انتظار کرتا ہے آپ کا کہ اپنی ساری زندگی میں سے, پورے ہفتے میں سے 2 گھنٹے یہ لوگ میرے لیے نہیں دے سکتے, تو بچے کس نے دیے؟ مسیح نے دیے نا. تو جب ضروری ہے, جب آپ خوش ہیں تو آپ پارک میں جائیں گے, سیر کے لیے جائیں گے, اور جب تکلیف میں ہے تو پھر آپ اس گرجے میں آ جائیں گے. تو پھر خداوند کہے گا کہ یہ بات میں نہیں مان سکتا کہ آپ جب خوش ہیں تو پھر مجھے یاد نہیں کرتے, اور جب آپ تکلیف میں ہے تو پھر آپ میرے گھر کا راستہ اختیار کر لیتے, یہاں سے اٹھتے نہیں ہیں. تو مصیبت میں خدا اور خوشی میں صرف اپنا آپ, اپنی خوشی. تو خدا آج ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ اس کا رحم تو ہے, معافی تو وہ دے دیتا ہے. آپ جیسے بھی ہیں, آپ بچے ہیں خدا کے, جب آپ معافی مانگتے ہیں تو خدا آپ کو معافی دے دیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کتنے وفادار ہیں. آپ نے کہا کہ ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں, اور خدا کو کہتے ہیں جیزس آئی ٹرسٹ ان یو, اے خداوند میرا بھروسہ تجھ پر ہے, اے یسوع میرا بھروسہ تجھ پر ہے. جب وہ آپ کے بھروسے کو نہیں توڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی اس کے بھروسے کو نہیں توڑنا چاہیے. خداوند نہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے, خداوند صرف چاہتا ہے کہ آپ اسے وقت دے, اسے وقت دے. دعا تو میں نے کہا کہ آپ سب لوگ کرتے, خدا کا شکر ہے, لیکن یہ انفرادی ہے. اور اگر خدا کو باجماعت دعا پسند نہ ہوتی تو وہ ہیکل تعمیر کرنے کے لیے سلیمان کو نہ کہتا. اس عبادت گاہ کا کوئی مقصد ہے, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ لوگ کیا کرے, اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کریں. اسی لیے اس نے اپنے کلام میں فرمایا ہے جہاں 1 یا 2 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں. یعنی خداوند کو جماعت اکٹھے ہونا پسند ہے. اور کلام میں بھی لکھا ہے, اور ابھی جو میں آپ نے پڑھ سنا بھی, کہ اس میں ذکر ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے ابتدائی کلیسیا کے, اور جو سب ایمان لائے تھے, جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہیں, کیا کرتے تھے, اکٹھے رہتے تھے. ایک نقطہ, اور سب چیزوں میں شراکت رکھتے تھے. دوسرا نقطہ, وہ اپنی ملکیت اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیتے تھے, اور ایک دل ہو کر ہر روز ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے. دیکھیے خدا کے گھر کی اہمیت ہے, شراکت بھی ہے, اتحاد بھی ہے, ایک دوسرے کی فکر بھی ہے. اور یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر وہ ہیکل میں ہر روز آتے تھے, اور کیا کرتے تھے, ہیکل میں جمع ہونے کے بعد گھر گھر روٹی توڑا کرتے, اور خوشی اور دل کی صفائی سے کھانا کھایا کرتے تھے. اور آخر میں کیا کرتے تھے, وہ خدا کی تمجید کیا کرتے تھے. اور یہ جو عمل وہ کرتے تھے
اس عمل سے دوسری قوموں پر کیا اثر ہو رہا تھا کہ وہ سب لوگوں کے نزدیک قابل عزت تھے اور خداوند ہر روز نجات پانے والوں کی جماعت بڑھاتا رہا. یعنی دیکھیے کہ سب کچھ کیا ہے اتحاد میں اکٹھے ہونے کی وجہ سے. میری بھی خواہش ہے خدا کرے کہ ایسا دور آئے. مشکل ہے. خداوند نے بھی کہا ہے کہ بھیڑ جو ہے وہ بھیڑیے کے ساتھ، بچہ جو ہے وہ شیر کے ساتھ، یا چھوٹا خیرخوار بچہ افی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. اور ایسا ایک معاشرہ، ایسی ایک دنیا خداوند نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ایسی دنیا ہوگی. لیکن یہ کب ہوگی؟ جب لوگ مجھے پہچانیں گے اور میں لوگوں کے درمیان رہوں گا. اور میں چاہتا ہوں جیسے ہماری یہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سے واقف ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو ایک دوسرے کی تکلیفوں سے واقفیت ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کی مصیبت کو دیکھ کر اس کی مصیبت کا حل تلاش کرتے ہیں؟ تو آپ لوگ اگر اس کلیسیا میں صرف ایک کلیسیا کے ممبر ہیں، دوسری کلیسیا کو ہم نہیں کہتے، ان کی بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم آپ کو اپنی کلیسیا کے لوگوں کے حالات اور ان کی مشکلات کا تو علم ہو. اور اگر آپ کے پاس کوئی وسائل ہیں تو آپ دل کھول کر کہیں کہ جی میرے پاس فلاں بندہ ہے، میں فادر صاحب یا دوسرے کو میں مدد کرتا ہوں. تو ہم یہ کہیں کہ جی جدی مصیبت پئی ہوئی کرے اسی آکھیا سی فلانا کام کرے ہو. تو یہ خدا کا رحم انسانوں کے ذریعے ایک دوسرے تک منتقل کرنا، یہ بیسک جو پہلی کمیونٹی کرسچن کمیونٹی تھی اس کی زندگی کا طرز عمل تھا کہ اس طرح کی زندگی مسیحی لوگ گزارتے تھے. تو چرچ خداوند یسوع مسیح اسی لیے کہتا ہے کہ چرچ کا مطلب ہے کلیسیا، فیتھفل پیپل، ایمانداروں کی جماعت. اس کو چرچ کہتے ہیں، یہ بلڈنگ کو نہیں. چرچ لوگ ہیں، کلیسیا لوگ ہے تو کلیسا کا مطلب گرجا یہ نہیں، بلڈنگ نہیں. کلیسا وہ لوگ جو ایماندار ہیں، کہ یہ لوگ جو خدا پر ایمان اور یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے. اور اس لیے میں نے کہا کہ یسوع کی بھی خواہش تھی، میری بھی خواہش ہے، خدا کرے کہ ہم مسیحوں کے اندر ایسی رحم کی دلیل جاگے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھوں کو محسوس کرے اور ان کا حل ڈھونڈے. اور آپ خوشی کے ساتھ جب گرجے آئیں، پہلی عرض اپنے خداوند کے سامنے رکھے کہ خداوند رحم کر، اور خدا وسیلے بناتا. اور جب آپ دعا کر رہے ہیں تو شاید خدا نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ جاؤ اس بندے اور بندی کی مدد کرو. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کسی اور بہن یا بھائی کو وہ دیکھے کہ کیوں رو رہا ہے، کیوں رو رہی ہے، کیا ہو گیا. ہو سکتا ہے چرچ سے باہر نکلتے ہی وہ آپ کے دکھ کو محسوس کرے اور اس کے پاس آپ کے لیے حل. ہر چیز کا حل پیسہ ہی نہیں ہے، ہر چیز کا حل پیسہ نہیں ہے. روحانی طور پر اگر آپ کسی کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں، سلامتی دیکھ سکتے ہیں، امن دے سکتے ہیں، تو یہ اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہے. اور ہم تو ڈر جاتے ہیں کہ کوئی مصیبت ہی نہ پہ جائے، پیسے ہی نہ مانگ لے میرے کو. ایسی بات نہیں ہے. آپ کے پاس ہے تو اس لحاظ میں آپ دریغ نہ کریں، اور آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں شرمانے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹ بتا دیں کہ بھائی اتنے ہمارے وسائل ہیں، کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتا تو تب بھی بتا لیں، جھوٹ نہ بولیں. اور اسی لیے وہ خداوند جو ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے. اور آپ گرجے کہیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی تو کہیں گے جی ہم کیتھولک چرچ میں جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر میں اپنی تکلیف کسی کو بتاؤں گی تو ضرور مجھے میری تکلیف کا حل مل جائے گا. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. جو آپ کو نظر آتی ہے اس تصویر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شاباش، روشنی ہے، شاباش، بہت اچھی بات ہے. اور آسمان، پانی اور خون ہے. اور خداوند کا دل، شاباش. اور چھدا ہوا ہاتھ اور اٹھا ہوا ہاتھ. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح سارا سر خود اس کے اندر. خداوند یسوع مسیح سارا سر خود اس کے
اندر ہے۔ تو ایک خاتون، ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام فوستینا تھا، پولینڈ کا شہر، پولینڈ ایک ملک ہے، اس کے اندر ایک شہر ہے، اور وہ لڑکی جس طرح میں نے کہا کہ جدید دور سے واقف تھی، چرچ نہیں جاتی تھی، چرچ نہیں جاتی تھی، عبادت نہیں کرتی تھی، جس طرح کا نیا زمانہ ہے، لباس اور معذرت کے ساتھ جتنی بھی عیاشی وہ کر سکتی تھی وہ کرتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو گئی، لیکن اس کی زندگی بدنام اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بعد اس نے جب توبہ کی تو اس نے کہا کہ میں راہبہ بنوں گی، سسٹر بنوں گی۔ تو جب وہ انٹرویو کے لیے گئی، سسٹم دیکھا تو کہ یہ لڑکی، اس نے دروازہ بند کر کے، یہ ایسی لڑکیوں کی جگہ تو نہیں ہے ہمارے چرچ میں۔ پورا ملک اس نے گھوم لیا، پورا ملک، جہاں جہاں سسٹرنگ کا کانوینٹ تھا ہر جگہ سے اسے انکار ہوا، دھکے مارے، بھیج دیا گیا کہ ایسی لڑکی کا اس مقدس جگہ میں کوئی جگہ نہیں۔ آخر میں تھک ہار گئی، اور تھک ہار کر اس کی ماں نے کہا کہ جب ہار جاؤ زندگی میں تو ایک ہی آسرا ہے، وہ ہے خداوند یسوع مسیح، اس پر بھروسہ تو کر کے دیکھ، شاید وہ تمہارے لیے راستہ کھولے۔ دعا کی، اور دعا میں خداوند یسوع مسیح کے لیے اس نے یہی الفاظ ادا کیے کہ جیزس آئی ٹرسٹ ان یو، اے خداوند میرا بھروسہ تجھ پر ہے، بے شک میری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور گناہگار میں ہوں۔ اس طرح صلیب پر ڈاکو نے اپنی اس گناہگار زندگی کو قبول کیا اور یسوع نے اسے کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ تیرے دوست میں ہوگا، اسی طرح اس گناہگار لڑکی کو بھی خدا نے کہا کہ اچھا تو نے توبہ کر لی ہے اور آج کے بعد میں تجھے اپنی حضوری میں آنے کی دعوت دیتا۔ اس نے کہا کہ فلاں فلاں کانوینٹ میں جاؤ، وہاں پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ کچھ کانوینٹ ہوتے ہیں سسٹریں باہر آ جا سکتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو ساری زندگی بند زندگی گزارتی ہیں، کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے۔ وہاں پر اسے اجازت مل گئی، رکھ لیے گیا، لیکن وہ جب دعا کرتی تھی تو مسیح اسے اس صورت میں اور اس صورت میں اپنا آپ ظاہر کرتا تھا۔ اب وہ جب بتاتی ہے کہ مسیح اس طرح کی شکل میں اور اس طرح کے لباس میں اور اسی طرح کی اس کی شمائیں نکلتی ہیں، اور یہ منظر میں دیکھتی ہوں کہ ایک طرف سے پانی اور ایک طرف سے خون نکلتا ہے، تو سسٹروں نے مذاق اڑایا۔ اس نے کہا کہ ساری زندگی اس کی چیک کرو اور اس کے ویژن دیکھو کہ یہ عورت، یہ لڑکی کیا مسیح کو دیکھنے کے قابل ہے؟ تانے روز مارتے تھے اسے۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ جس طرح میں نے بتایا کہ لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں، اس نے پھر، وہ آرٹسٹ تھی فنون لطیفہ کی، اس نے جو مسیح کو دیکھا، اس نے چرچ میں بیٹھ کر یہ مسیح کی تصویر اس نے اپنی اس کیسٹ پینٹنگ میں اتاری۔ اس نے کہا مسیح مجھے ایسا دکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ تصویر آج بھی انٹرنیٹ پر دیکھیں تو وہ اصلی والی نظر آئے گی۔ پھر یہ شکل، یہ بال، یہ رنگ، سب کچھ اسی طرح کا تھا، اور مسیح نے کہا کہ یہ تصویر میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک اس گھر میں ہو جہاں پر لوگ توبہ نہیں کرتے، لوگ مجھ سے نہیں ڈرتے اور میرے رحم کے محتاج ہوں۔ تو پھر اس نے بتایا کہ ان کا کیا مقصد ہے کہ میرا جسم اور میرا دل اس وقت چھیدا گیا تھا جب لوگوں نے میرا انکار کیا صلیب پر۔ تو جب صلیب پر بھالے سے اس کی پسلی چھیدی گئی تو کیا نکلا اس میں سے؟ پانی اور خون بہہ نکلا۔ پانی کیا کرتا؟ پانی پاکیزگی کی علامت ہے، پانی پاک اور صاف کرتا ہے، اور پانی پاک اور صاف کرتا ہے تو جب گناہگار توبہ کرتا ہے تو اسے کس سے بپتسمہ دیا جاتا ہے؟ پانی سے۔ پانی بپتسمہ کی علامت ہے، توبہ کی علامت ہے۔ اور اس نے کہا کہ جو لوگ تیری طرح توبہ کریں گے ان کو میں اس پانی کے ساتھ، اپنے جو پہلو سے پانی نکلا ہے اس کے ساتھ انہیں اپنی بادشاہت میں پاک صاف کر کے قبول کروں گا۔ اس کے بعد کلام میں آپ نے سنا کہ لکھا ہے کہ خداوند نے ان کو زندگی دی، لکھا ہے
کہ خداوند یسوع مسیح نے آخر میں کہا کہ جب لوگ یسوع پر ایمان لاتے تھے تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ، اور خون زندگی کی علامت ہے۔ آپ کے جسم کے اندر سے خون نکل جائے تو کیا زندگی رہے گی؟ انسان مر جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو جسمانی خون کی بات نہیں ہے، یہ روحانی زندگی میں بھی آپ کو میرے خون کی ضرورت ہے، جس کا ذکر میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ پاک ماس کی پاک قربانی میں آپ کو اس کا خون ملتا ہے اور آپ کو اس کا بدن کھانے میں بدن جو ہے وہ خون اور تمام چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ میں اسے زندگی دوں گا، یعنی روحانی زندگی، اور اس کے بعد جس نے یہ دونوں چیزیں حاصل کر لیں، توبہ اور زندگی، تو پھر میں اسے اپنے سیدھے ہاتھ سے برکت دوں گا، اور جو میری برکت اور میری حضوری میں رہتا ہے وہ کبھی بھی کسی جگہ پر ناکام نہیں رہتا۔ اور وہ آج وہی لڑکی جس کو اتنی مصیبتوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، آج اس عبادت میں کھڑے ہو کر میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ اب وہ مقدسہ بن چکی، تبدیلی جو توبہ کرتا ہے چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو، مسیح اسے مقدس ہونے کا درجہ دیتا ہے۔ تو آئیں آج اس عید کے موقع پر ہم بھی اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، ہم بھی خدا کے رحم کی طلب کریں، اور جن لوگوں کے گھروں میں یہ تصویر لگی ہوئی ہے اس تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر، کبھی آپ تکلیف میں ہو، دنیا آپ کو چھوڑ جائے، آپ بالکل مایوس ہو جائیں، تو مایوسی میں کھڑے ہو کر خداوند کی یہ نیچے قدموں پر لکھے ہوئے الفاظ ان کو دہرائیں، کہیں کہ اے یسوع میرا کامل بھروسہ تجھ پر ہے، میں اس گھر سے باہر نکلوں گا اور نکلوں گی تو میرے لیے زندگی کا دروازہ کھل جائے گا۔ تجربہ تو کر کے دیکھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ کے گھروں میں یہ تصویر پچھلے سال ہر گھر میں کہا تھا کہ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اور خداوند کا شکر ہے، میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ تقریباً جتنے گھروں میں میں جاتا ہوں ہر گھر میں مجھے یہ تصویر نظر آتی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جب میں کسی کے گھر میں یہ دیکھتا ہوں تو میں داخل ہوتے ہی میرے منہ پر یہی الفاظ، چاہے زبان سے ادا نہیں کرتا، یہی کہتا ہوں کہ یسوع میرا بھروسہ یہ تھا کہ اس گھر میں تیری برکت ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تو اس گھر کو برکت دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ مسیح